बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इल्म व हिकमत में खुश आमदीद। मैं हूँ मोहम्मद हसन इलियास। नाज़रीन किराम, गुज़िश्ता नशिस्त में हमने गामी साहब से ये सवाल पूछा था कि अहले सुन्नत वल जमात और अहले तशय्युअ इन ग्रोहों की क्या हकीकत है, ये कैसे सामने आए और इनके सामने आने के इस पूरे अमल में वो क्या ज़मानी हालात थे। बड़ी तफसील से गामी साहब से इस पर तबादला ख़याल हुआ। सिलसिला गुफ्तगू आज आगे बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अहले सुन्नत वल जमात के बारे में ये कहा जाता है कि उनके यहाँ अक़ाइद की एक फ़हरिस्त है। जो शख्स उन अक़ाइद पर खड़ा होता है वो अहले सुन्नत शुमार किया जाता है, और जो शख्स उन अक़ाइद में से किसी अक़ीदे का इनकार कर दे तो वो अहले सुन्नत वल जमात में शामिल नहीं किया जा सकता। ये अक़ीदा क्या होता है और वो सारी चीज़ें जो अक़ाइद की फ़हरिस्त में बयान की जाती हैं, एक एक चीज़ को हम साहब की खिदमत में रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी हकीकत क्या है। आगाज़ करते हैं साहब एक मसला तशरीफ़ फरमाएं जनाब जावेद अहमद गामदी साहब। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। हमसे बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले उसूली सवाल आपका जो नुक़्ता नज़र है उसको मैं जानना चाहूँगा। लफ्ज़ बोलते हैं हम, लेकिन बिलुमूम उसका मानी या उस इस्तिलाह की जो हकीकत होती है वो सामने नहीं होती। अक़ीदा किसे कहते हैं और आपकी नज़र में ये जो अक़ाइद हैं इनकी फ़हरिस्त क्या है? मैं इससे पहले भी कई मरतबा अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो इस्तिलाह ख़ुद रिसालत बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल की है वो इससे मुख्तलिफ है। ये आपके इल्म में है कि हदीस के ज़ख़ीरे में अहम तरीन हदीस हदीस जिब्रील है। ये भी मालूम है कि जिब्रील ने आकर अलैहिस्सलाम रिसालत बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े अहम सवालात पूछे। उनमें से एक सवाल ये था कि इस्लाम क्या है, दूसरा सवाल ये था ईमान क्या है, तीसरा सवाल ये था कि एहसान क्या है, फिर उन्होंने क़यामत के बारे में सवाल किया है। इन सवालों के जवाब में रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की हकीकत भी चंद लफ्ज़ों में बयान कर दी है। ठीक, वो कुरान मजीद की तालीमात का ख़ुलासा है। जिस चीज़ को इस्लाम कहा जाता है, जिसे हम अल्लाह की हिदायत कहते हैं, जो अल्लाह का दीन पैगंबरों के ज़रिए से दिया गया है, उसका चंद लफ्ज़ों में अल्लाह के आखिरी पैगंबर ने तारुफ़ करा दिया है। इसके बाद ईमान क्या है, ये बताया है कि ईमान 5 चीज़ों का नाम है। यानी अल्लाह पर ईमान, अल्लाह के फ़रिश्तों पर ईमान, उसके पैगंबरों पर ईमान, उसकी किताबों पर ईमान और उससे क़यामत में मुलाकात पर ईमान। ये 5 चीज़ें हैं। मेरे नज़दीक इसके लिए सही ताबीर ईमानियाती है। अच्छा, यानी जिस तरह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ ईमान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, या जिब्रील ने आकर यही पूछा कि मल ईमान, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गोया तस्वीफ़ फरमा दी कि उसका जवाब देते वक्त यही कहा कि ईमान ये है। कुरान मजीद ने भी बिल्कुल यही तरीका इख्तियार किया है। ये आपके इल्म में है कि एक मौके पर यह फरमाया है कि मा कुंता तदरी मल किताबो वलल ईमान। यानी ये शरीयत जो तुम्हें दी गई है, ना तुम इससे वाकिफ़ थे, ना इस किताब से तुम्हारी वाकफ़ियत थी, और ना ये ईमान के मबाइस तुम्हारे सामने इस शर व बस्त के साथ आए थे। ये बात मैं वाज़े कर चुका हूँ कि इसके पस मंज़र में ये चीज़ है कि इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद कम व बेश 2000 साल तक कोई नबूवत की तालीमात अरबों को नहीं मिल सकें, जिस तरह के इसके बिलमुकाबिल उनके भाइयों को यानी बनी इसराइल को मिलती रही हैं। चुनांचे कुरान ने भी वही लफ्ज़ ईमान इस्तेमाल किया। ये आपके इल्म में है कि मैंने अपनी किताब मीज़ान में जब पूरे दीन को बयान किया है तो इस बाब का उन्वान ईमानियात ही रखा है। इसलिए मेरे नज़दीक तो सही ताबीर यही है। हमारे यहाँ बाद के ज़मानों में अक़ीदे की ताबीर इख्तियार की गई, और जब अक़ीदे की ताबीर इख्तियार की गई तो उसमें ये चीज़ें तो शामिल हैं। यानी जब भी अक़ायद बयान किए जाएंगे सबसे पहले यही 5 चीज़ें बयान होंगी। लेकिन अब मुख्तलिफ़ गिरोहों ने अपने इम्तियाज़ और अपनी शनाख्त को कायम करने के लिए जिन चीज़ों को माना और दूसरों ने उनका इनकार किया, उन्हें भी अक़ीदे से ताबीर किया जाने लगा। इसके बाद ज़ाहिर है कि अक़ायद के बाब में वो खल्त मबस पैदा हुआ, जो खल्त मबस इस वक्त हम लोगों में, मेरी मुराद आम लोग हैं, उनमें भी देखते हैं, और बाज़ वक़्त उलमा के यहाँ भी देखते हैं। यानी एक गिरोह है, एक मदरसा फ़िक्र है, उसकी एक अलग शनाख्त बन गई है,
وہ اپنی اس شناخت کو قائم رکھنے کے لیے بعض چیزوں کو بیان کرتا ہے کہ یہ ہمارے ہاں مانی جاتی ہیں اور دوسروں کے ہاں نہیں مانی جاتی. ٹھیک. اس کو جب آپ نے عقائد کا نام دے دیا اور دوسری جانب ایمانیات کو بھی اسی میں اگرچہ سر فہرست رکھ کر شامل کر دیا، تو اب گویا وہ عقیدہ کیا ہے اور یہ عقیدہ کیا ہے اور ان میں کیا فرق ہے، یہ سب خلط مبس میں چلا گیا. یہ بالکل اسی طرح ہوا ہے جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ فقہا ایک طرف جب دین کے ماخذ کا تعارف کراتے ہیں تو لفظ سنت استعمال کرتے ہیں، دوسری جانب وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نوافل کا اہتمام کیا ہے ان کے لیے بھی سنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک. اب ایک عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ جب ہم اس کو یہ بتاتے ہیں کہ سارے دین میں یہ حصہ قرآن میں بیان ہوا ہے اور یہ سنت میں، تو اس میں جو نماز ہم 5 وقت پڑھتے ہیں وہ بھی سنت سے معلوم ہوئی ہے، یعنی یہ 5 نمازیں ہیں، ان میں یہ رکعتیں ہیں، یہ اس اہتمام سے اس طریقے سے پڑھنی ہیں، ان کے یہ اعمال ہیں، ان کے یہ اذکار ہیں، سنت سے معلوم ہوا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ ایک جانب یہ بات کہی جا رہی ہے اور اس کے لیے بھی لفظ سنت بولا جا رہا ہے، اور دوسری جانب اسی نماز میں فرض پڑھتا ہوں تو اس کو فرض کہا جاتا ہے، اور پھر میں 2 رکعتیں پڑھتا ہوں تو اس کو سنت کہا جاتا ہے. یعنی جس کی تعریف عام طور پر احناف کرتے ہیں کہ طریقۃ المسلوکہ فی الدین. جی. تو یہ ایک ہی تعبیر، ایک ہی اصطلاح جب آپ اس طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ وہ ایک بڑے بنیادی مسئلے میں بھی استعمال ہو رہی ہے اور وہ ایک بالکل جزوی چیز میں بھی استعمال ہو رہی ہے. یہاں بھی دیکھیے یہی ہوا، یعنی کہاں یہ بات کہ دین کا ماخذ سنت بھی ہے قرآن کے ساتھ، یا قرآن کے ساتھ ہم دین کو براہ راست دین کے مستقل بالذات احکام تک سنت سے بھی اخذ کریں گے. ایک سنت کی وہ حیثیت ہے، اور ایک یہ کہ یہ سنت فرض کے بعد پڑھے جانے والے نوافل کے لیے استعمال ہو گیا. عام آدمی تو اس کے بعد نوافل اور ان میں بھی فرق نہیں کر پاتا. جی. یعنی اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پھر کیا کوئی نماز کی تیسری قسم ہے. تو تہ در تہ سوالات اس کے نتیجے میں پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں اور خلط مبس بڑھتا چلا جاتا ہے. اس لیے بڑی احتیاط کرنی چاہیے اس میں کہ جب کسی بنیادی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کوئی تعبیر اختیار کر لی جائے تو پھر دوسری چیزوں کے لیے یعنی فروعی چیزوں کے لیے اس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. یہاں بالکل ایسا ہی ہوا ہے. جب آپ عقائد کی کوئی کتاب کھولتے ہیں، شیعہ اپنے عقائد بیان کر رہے ہوں، اہل سنت اپنے عقائد بیان کر رہے ہوں، وہ اس میں وہ چیزیں تو بیان کریں گے، یعنی اللہ پر ایمان بیان ہوگا، فرشتوں پر ایمان بیان ہوگا، وہ جو 5 چیزیں میں نے بیان کی ہیں، جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہیں، سب بیان ہوں گی. جی. لیکن پھر فروع پر بھی جب اس کا اطلاق کیا جائے گا تو عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا ہوا ہے. اس کا دیکھیے ایک بڑا ہی برا اثر یہ پڑا ہے کہ ہمارے ہاں علم کی روایت میں یہ فرق ہمیشہ ملحوظ رکھا جاتا تھا کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کا انکار کر دینے کے نتیجے میں ہم کسی شخص کو ایک دوسری ملت میں داخل کر دیں گے. یعنی جیسے یہود میں اور نصارہ میں فرق واقع ہو گیا، ایک ہی جگہ سے اٹھے ہیں نا. یعنی یہ بنی اسرائیل تھے جن میں حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی، بعثت ہوئی، اور بنی اسرائیل میں سب سے پہلے ان پر لوگ ایمان لائے. ٹھیک. اس لحاظ سے دیکھیے تو اصل میں ایک ہی ملت ہے جس میں یہ نبوت آئی ہے. لیکن بتدریج کیا ہوا کہ بنیادی عقائد میں ایسا فرق واقع ہو گیا کہ اب مسیحی اپنے آپ کو الگ بیان کرتے ہیں، بلکہ الگ مذہب کے طور پر اپنا تعارف کراتے ہیں، اور یہود اپنے آپ کو الگ بیان کرتے ہیں. تو یہ چیز اگر چھوٹی چھوٹے معاملات میں بھی ہونے لگ جائے تو تفریق در تفریق کی نوبت آ جائے گی. وہ چیزیں جو کسی کو مسلمان بناتی ہیں، جو ایمانیات اللہ نے بیان فرمائے ہیں، جو ایمانیات اللہ کے پیغمبر نے حدیث جبریل میں گن کے بتا دیے، وہ ایمانیات ہیں جو میرے مسلمان ہونے کی بنیاد بنتے ہیں. جب میں ان کو قبول کر لیتا ہوں تو میں مسلمانوں کی جماعت میں، انبیاء علیہم السلام کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہوں. پھر اس کے بعد مجھ سے میرا یہ ایمان کیا تقاضے کرتا ہے وہ پھر اسلام ہے، وہ بیان کیے جاتے ہیں. اب ان کے بارے میں اگر یہ بحث پیدا ہو جائے کہ کسی نے ان میں سے کسی چیز کو چھوڑ دیا ہے، انکار کر دیا، وہ فرشتوں کو نہیں مانتا یا وہ کتابوں کو نہیں مانتا، تو وہ اپنا کوئی الگ دین مذہب اختیار بھی کر لے گا. اور آپ دیکھ لیجئے اس وقت کم و بیش 1400-1500 سال کی تاریخ ہماری بن چکی ہے. اس میں اگر کسی نے ایسا کیا ہے
تو اس نے اپنے آپ کو الگ کر بھی لیا ہے، یعنی مجھے یا آپ کو کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی۔ تاریخی عمل خود بخود اس طرح کے لوگوں کو الگ کر دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ عقائد کی فہرست دیکھیں تو وہ تو 5 تک نہیں رہے گی، وہ اس سے بہت آگے بڑھ جاتی ہے، اور وہ جب بہت آگے بڑھ جاتی ہے اور یہ بھی عقیدہ ہے اور وہ بھی عقیدہ ہے، تو اب اگر کسی نے اپنی تحقیق کی بنیاد پر ان میں سے کسی چیز سے انکار کر دیا یا اس سے اختلاف کیا یا جو تعبیر عام طور پر مانی جاتی ہے اس سے انحراف کیا، تو کفر کے فتوے لگنا شروع ہو جائیں گے، ملت سے باہر کرنے کا حکم لگنا شروع ہو جائے گا۔ جو لوگ بالعموم علم کی روایت سے واقف نہیں ہوں گے، اس سے پہلے کیا 1500 سال میں 1400 سال میں کلامی مباحث رہے ہیں، کیا فقہی احکام رہے ہیں، جلیل القدر اہل علم کس طریقے سے کفر کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرتے رہے ہیں، کہاں لفظ کفر بولا جا سکتا ہے لیکن کسی شخص کو کافر نہیں قرار دیا جا سکتا، اس فرق کو بیان کرتے رہے ہیں، سب نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گا۔ اور ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ پھر اس کے بعد فلاں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، فلاں مسلمان نہیں رہا، فلاں کی مسجد میں نہیں جانا، یہ تفریق جو ہم دیکھتے ہیں وہ اس کے لازمی نتیجے کے طور پر سامنے آ جائے گی۔ تو اگر آپ دیکھیے تو اہل تشیع ہوں یا اہل تسنن، یعنی اہل سنت ہوں یا شیعہ ہوں، دونوں کے بارے میں یہ بات طے رہی ہے کہ وہ ایک ہی ملت کے 2 گروہ ہیں، ایک ہی ملت کے 2 گروہ ہیں۔ اور جب ملت کی سطح پر، امت مسلمہ کی سطح پر، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی سطح پر لوگوں کا ذکر ہوگا تو پھر وہ بھی مسلمان ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں، ٹھیک، اور مسلمانوں کی جماعتی کی حیثیت سے دونوں کا ذکر کیا جائے گا۔ دونوں میں سے کسی کے بارے میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کہی جائے گی کہ جو اس طرح کی تفریق کا باعث بن جائے۔ نتائج دیکھ لیجئے کیا ہے۔ میں بھی حج کے لیے جاؤں گا، ایک اہل تشیع کا شخص بھی حج کے لیے جائے گا، ٹھیک، ہم دونوں ایک ہی بیت اللہ کے گرد طواف کر رہے ہوں گے، دونوں کو مسلمانوں کی حیثیت سے ایک عبادت میں خوش آمدید کہا جائے گا، ایسا ہی ہوگا، ایسے ہی ہو، قربانی کر رہے ہوں گے، دوسرے مناسک ادا کر رہے ہوں گے۔ اسی طرح میں ان کی مسجد میں جاؤں گا، میں نماز پڑھ لوں گا، وہ میری مسجد میں آئیں گے، نماز پڑھ لیں گے، ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے، ہم ایک دوسرے کے معاملات میں بھی شامل ہوں گے، ہمارے ہاں نکاح اور طلاق کے معاملات بھی ایک ہی طریقے سے ہو رہے ہوں گے، تو ملت اور امت کی سطح پر کوئی تفریق سامنے نہیں آئے گی۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہوں گی جن میں ہم شدید اختلاف رکھتے ہوں گے۔ مثال کے طور پر اہل سنت کا ایک شخص امامت کے بارے میں وہ رائے نہیں رکھتا جو اہل تشیع رکھتے ہیں، ٹھیک، وہ امامت کو بنیادی چیزوں میں شامل کرتے ہیں، یعنی معلوم ہے نا کہ انہوں نے توحید، رسالت یا نبوت کہیے، معاد، ان 3 کے ساتھ اپنے اصول 5 میں 2 چیزیں شامل کی ہیں، ایک عدل اور دوسرے امامت۔ تو ان کے ہاں ظاہر ہے کہ یہ ایک امتیازی چیز ہے، انہوں نے اس طریقے سے ان 2 چیزوں کو شامل کر کے اہل تشیع کی حیثیت سے جو ان کا نقطہ نظر ہے اس کی شناخت متعین کی ہے، ٹھیک، اس کو وہ عقیدہ کہہ دیں گے اپنا۔ یہی صورتحال اہل سنت کے ہاں ہے۔ تو آپ جب عقائد کی کتابیں اٹھاتے ہیں تو وہاں 25-30 چیزوں کی فہرست آپ کو نظر آ جاتی ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اہل سنت کے عقائد ہیں۔ عام آدمی اس کو سن کر یہی سمجھتا ہے کہ یہ اسلام کے عقائد ہیں، یعنی ان کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ان ہو، کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہوتا، یا ان میں سے کسی چیز کا اگر وہ انکار کر دیتا ہے تو اب وہ ملت سے باہر ہو گیا ہے۔ یہ اتنی بڑی غلط فہمی اس سے پیدا ہوتی ہے، اس لیے میں تو اس کو بالکل روا نہیں رکھتا کہ ان چیزوں کے لیے لفظ عقیدہ استعمال کیا جائے۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ عام لوگوں کو چونکہ اس میں بڑی غلط فہمی ہوتی ہے، اس لیے ایمانیات ہی کے لیے لفظ عقائد بھی استعمال ہونا چاہیے، ٹھیک، یعنی وہ 5 ایمانیات ہیں اور وہی عقائد ہیں، انہی کی بنیاد پر ہم مسلمان ہیں، وہی چیز ہمارا تعارف ہے، ہر جگہ انہی کو بیان کرنا چاہیے۔ پیغمبر نے جب انہیں متعین کر دیا ہے تو میں یا آپ یہ جسارت کس طرح کر سکتے ہیں کہ ان میں کسی چیز کا اضافہ کریں یا ان میں کسی چیز کی کمی کریں؟ یہ جیسے ہی ہم اپنا لیں گے تو عامت الناس کو اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ وہ حدود بہت دور ہیں جس کے بعد کوئی شخص دین سے باہر ہو جایا کرتا ہے۔ پھر اس طرح کے فتووں کی گرم بازاری نہیں رہ سکتی۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک ایسی جماعت جو اب کم و بیش 1.25 ارب 1.5 ارب کی تعداد میں ہے، جس میں
ایسے لوگ ہوں گے کہ جو ایک چیز کو ایک طرح سے تعبیر کریں گے، دوسرے لوگ ہوں گے جو دوسرے طریقے سے تعبیر کریں گے، دسیوں چیزوں کی تعبیرات میں فرق ہوں گے، لیکن مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک جب آپ ان سے ایمانیات کی فہرست پر گفتگو کریں گے تو سب کے سب آپ کو یہ کہیں گے کہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں، اللہ کے فرشتوں کو مانتے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کو مانتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب بھی پوچھ کے دیکھ لیجیے، احناف سے پوچھ کے دیکھ لیں، شوافی سے پوچھ کے دیکھ لیں، مالکیہ سے پوچھ کے دیکھ لیں، ہمارے ملک میں بریلوی حضرات سے پوچھ کے دیکھ لیں، دیوبندی حضرات سے پوچھ کے دیکھ لیں، اہل حدیث حضرات سے پوچھ کے دیکھ لیں، جائیں اور تصوف کے بے شمار سلسلے ہیں ان کے ایمانیات ان سے معلوم کر کے دیکھ لیں، تو ہر جگہ آپ کو ایک ہی جواب ملے گا، اس لیے کہ وہ ایمانیات قرآن کے بیان کیے ہوئے ہیں، وہ ایمانیات اللہ کے آخری پیغمبر کے بیان کیے ہوئے ہیں۔ اگر ایمان کے طور پر اور عقیدے کے طور پر ہم انہی 5 چیزوں کو بیان کریں گے، ان سے آگے ایک لفظ بھی نہیں کہیں گے، تو اس وحدت کے ساتھ دنیا کے سامنے آئیں گے۔ وہ چیزیں جو کسی خاص تحقیق کا حاصل ہوتی ہیں، ان میں ہو سکتا ہے کہ اہل تشیع سے میں ایک معاملے میں اختلاف کروں یا اہل سنت سے اختلاف کروں، اور اس اختلاف کے بعد یہ کہوں کہ میں اس چیز کو اس طریقے سے مانتا ہوں، تو وہ چیزیں ہو سکتا ہے کسی مدرسہ فکر کی امتیازی چیزیں بن جائیں، جیسے کہ یہ اہل سنت کے امتیازات ہیں، کوئی نام دے لیجئے ان کو آپ، وہ چیزیں مختلف نوعیت کی ہوتی ہیں، یعنی ان میں کہیں قرآن مجید کی تفسیر کی گئی ہوگی، اس میں کوئی اختلاف واقع ہو گیا ہوگا، یا جیسے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حکومت کیسے منتقل ہونی ہے، اس مسئلے کے بارے میں 2 نقطہ نظر ہو گئے۔ ایک نقطہ نظر یہ ہوا جو اہل سنت کا نقطہ نظر ہے کہ ہم انتخاب کر لیں گے، لوگوں پر چھوڑ دیا گیا ہے، امرہم شورا بینہم، یعنی اللہ کے پیغمبر نے آزاد چھوڑ دیا ہے، تم چاہو تو کسی کو اپنا بادشاہ بنا لو، چاہو تو کسی کو خلیفہ بنا لو، چاہو تو اس طرح منتخب کر لو، چاہو تو کسی دوسرے طریقے سے منتخب کر لو، تو یہ لوگوں کا انتخاب ہے۔ دوسرا نقطہ نظر یہ سامنے آ گیا کہ نہیں، یہ تو اللہ انتخاب کرتا ہے، وہی مقرر کرے گا، اس کی طرف سے کوئی نص ہونی چاہیے، اس کے بغیر کوئی شخص مسلمانوں کی حکومت نہیں سنبھال سکتا، لوگوں کے لیے عدالت ضروری ہے، عدالت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ میں یا آپ کوئی عام فرد فراہم ہی نہیں کر سکتا، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان لازم ہے۔ تو دیکھیے اتنا بڑا فرق واقع ہوا۔ ظاہر ہے کہ امامت کا یہ نقطہ نظر دونوں گروہوں کے درمیان ایک امتیاز بن گیا، بن جائے، پیش بھی کریں اس کو، دلائل دیں اس کے، ایک دوسرے کو قائل بھی کریں، کوئی قیامت نہیں آئے گی، لیکن یہ احساس موجود رہے گا کہ ہمارے عقائد یکساں ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ وہ وہی 5 چیزیں ہیں، وہ ہمارے ایمانیات ہیں، اور چونکہ ہم ان کو مانتے ہیں اس لیے ہم ایک ہی ملت ہیں، ہم ایک ہی گروہ ہیں، ہم وہی حزب اللہ ہیں، ہمارا تعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس لحاظ سے ہم اللہ کے آخری پیغمبر کی امت ہیں، ہم وہ امت مسلمہ ہیں جن کو ابراہیم علیہ السلام نے برپا کیا تھا، یہ ہمارا نام ان کا رکھا ہوا ہے، اور یہ نام ہے جو ہمارا اصل امتیاز ہے، ہم اسی سے اپنا تعارف کرائیں گے، ہماری مذہبی شناخت یہی ہے۔ تو آپ دیکھیے کتنا بڑا نفسیاتی فرق پیدا ہو جائے گا، اور یہ جو ہمارے یہاں فرقہ بندی اور اس کے اوپر تکفیر اور اس کے اوپر تضلیل اور اس کے اوپر فتوے اور اس کے اوپر ایک دوسرے سے نمازیں الگ کرنا اور حج الگ کرنا اور یہ کرنا اور وہ کرنا، اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر میرے نزدیک وہ تمام معاملات، جن میں میں پورے اذعان کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ قرآن مجید کی اس آیت سے میں نے تو یہ سمجھا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے سمجھا ہے، اور اس کے نتیجے میں مدارس فکر بھی پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی یہ فطری عمل ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ جس وقت کوئی بہت بڑا آدمی پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنی کوئی تعبیر پیش کر دیتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس مدرسہ فکر میں کچھ اور لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، اور اس طرح بہت بڑے لوگوں کے ذریعے سے اس کی شرح و وضاحت ہوتی ہے، تو کچھ امتیازات پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن ان امتیازات کو اگر آپ وہاں تک محدود رکھیں تو کیا کہنے ہیں، اگر وہ اس سے آگے بڑھ کر ملت کی شناخت بننا شروع ہو جائیں تو پھر تو نتیجہ یہ نکلے گا نا کہ میرے امتیازات سے میرے نزدیک میں مسلمان ہوں گا، باقی سب کے سب دائرہ کفر میں چلے گئے۔ تو یہ حادثہ ہے جس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایمان اور عقیدے کے الفاظ صرف انہی 5 چیزوں کے لیے بولے جائیں، اور ایمان اور عقیدے سے متعلق اگر کوئی رائے دینی ہو یا افتاء کا موقع آ جائے
تو بس انہی 5 چیزوں کا ذکر بھی کیا جائے۔ ایسا بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس پورے کے پورے مقدمے کا جو پس منظر ہے اس کو واضح کیا کہ عقائد ایمانیات ہیں اور وہ متعین ہیں، ان میں کوئی اختلاف، کوئی افتراق، کوئی ترمیم، کوئی تغیر، کوئی تبدل نہیں کر سکتا، اور وہی مسلمانوں کی اصل شناخت میں۔ اس سلسلے گفتگو کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ بتائیے گا، میرے سامنے امام رازی کی ایک کتاب ہے، اس میں 35 کے قریب اہل سنت کے عقائد بیان کیے گئے ہیں۔ 3 چیزیں میں ہر عقیدے کے بارے میں جاننا چاہوں گا۔ پہلی یہ کہ ایک عام مسلمان کی حیثیت سے جب میں براہ راست قرآن و سنت کو دیکھتا ہوں تو بہت سارے عقائد ایسے ہیں جو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پیدا کہاں سے ہو رہے ہیں، اٹھ کیسے رہے ہیں، تو ان کے پیچھے کوئی خاص زمانی تاریخی حالات اور واقعات ہوتے ہیں۔ اس پس منظر کو بھی میں جانوں گا، اور پھر اس کے بعد اس عقیدے کو، جو عقیدے کا نام دے دیا گیا ہے، آپ کہاں پلیس کرتے ہیں؟ کوئی علمی نقطہ نظر ہے، کوئی تفسیری رائے ہے، کوئی حدیث و آثار کے اندر ترجیح ائمہ نے قائم کی ہے، اور تیسری چیز آپ کا اپنا رجحان اس میں کیا ہے؟ آغاز کرتے ہیں۔ پہلی چیز جو اہل سنت کے عقائد میں بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بے شک ایمان قول و عمل کا نام ہے اور اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ یہ 2 پہلوؤں سے مسئلہ سمجھنا چاہیے۔ جی، میں مسلمان ہو گیا، مسلمان ہوا ہوں تو ایمان ہی لاؤں گا، یہی کہا جاتا ہے جی نا، الذین آمنوا، ایمان لاؤں گا۔ ابھی ہم نے بیان کیا کہ ایمانیات کیا ہیں، وہ کیا ہیں 5 چیزیں جن کو مجھے ماننا ہے۔ میں نے ان کو مان لیا۔ جب میں نے ان کو مان لیا تو اب میری 2 حیثیتیں وجود میں آ گئیں۔ میں نے عرض کیا نا 2 پہلوؤں سے اس کو دیکھیے، میری 2 حیثیتیں وجود میں آ گئی ہیں۔ ایک میں اس دنیا میں دوسرے انسانوں سے متعلق ہو رہا ہوں، اور ایک حیثیت وہ ہے جو ان 5 چیزوں میں سے 5ویں چیز کو ماننے کے بعد میرے لیے بڑا مسئلہ بن گئی ہے کہ مجھے ایک دن اپنے پروردگار سے ملاقات کرنی ہے، ٹھیک، اور اس ملاقات پہ مجھے اس کے سامنے حساب دینا ہے، اور اس کی بنیاد پر میرے ابدی مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے۔ ٹھیک، تو دونوں جہتیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ بالکل۔ پہلی جہت کیا اہمیت رکھتی ہے؟ وہ یہ کہ کیا مجھے آپ مسلمان سمجھیں گے، میرے اعزاء مسلمان سمجھیں گے، میرا معاشرہ مسلمان سمجھے گا؟ اگر مسلمانوں کو کوئی حکومت ہے تو وہ مسلمان کی حیثیت سے میرے حقوق مانے گی؟ میں اگر دنیا سے رخصت ہوں گا تو آپ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آئیں گے؟ آپ میری تدفین میں شریک ہوں گے؟ آپ مجھے اپنا بھائی سمجھیں گے؟ میری میراث اسلام کے مطابق اسی طریقے سے میں اپنے پیچھے اگر کوئی ترکہ چھوڑ کر گیا ہوں تو اس میں مجھے مسلمان سمجھ کر میری میراث تقسیم کی جائے گی؟ یہ سارے سوالات پیدا ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر میں میراث وصول کرنے والوں میں سے ہوں تو کیا میں حقدار قرار پاؤں گا؟ اس طرح کی 10 باتیں آپ دیکھ لیں۔ نکاح کا معاملہ ہوگا، ظاہر ہے کہ ایک خاتون پوچھے گی مجھ سے، اور اگر فرض کر لیجئے کہ عورت ہوں تو مرد پوچھے گا نا مجھ سے کہ تمہارا مذہب کیا ہے، تم مسلمان ہو یا مسلمان نہیں ہو؟ تو دونوں جہتیں وجود میں آ گئیں، یعنی ایک کا تعلق معاشرے سے ہے، قانون سے ہے، میرے ملنے والوں سے ہے، میرے تعلقات اور روابط سے ہے، میرے دنیا میں حقوق سے ہے، اور دوسرے کا تعلق میری آخرت سے ہے۔ دونوں چیزیں اپنی جگہ ہوں گی۔ اب اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں جب اس بات کا اقرار کر لیتا ہوں تو آخر انسان ہوں، مجھ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، یعنی مجھے عمل کرنا نا۔ ایمان لانے کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں نے چند چیزوں کو مان لیا، وہ اب کہیں میں طاق میں رکھ کے بھول جاؤں گا۔ ان چیزوں پر مجھے عمل کرنا ہے، اس عمل کا ظہور میری زندگی میں ہوگا۔ اب میں نماز کے لیے جاتا ہوں یا نہیں جاتا، روزے آتے ہیں تو روزے رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا، اسی طرح سے اور بہت سی چیزیں ہوں گی، وہ سب کی سب اب مجھ سے عمل کا تقاضا کریں گی۔ تو کیا قانونی لحاظ سے جب میں نماز ترک کر دوں گا، مثال کے طور پر میں روزے نہیں رکھوں گا خدا نخواستہ، یا کوئی اور اس طرح کا معاملہ جو اسلام کی علامت ہے میں وہ نہیں کروں گا، تو پھر مجھے آپ وہ سب حقوق دیں گے یا اس سے محروم کر دیں گے؟ ہونا تو چاہیے محروم یعنی کرتی سے۔ میری بیوی مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر دے گی کہ تم تو مسلمان ہی نہیں رہے ہو، یہ سوال پیدا ہوگا نا۔ تو اس لیے یہ کتنا اہم قانونی سوال ہو گیا کہ میری جو سیاسی حیثیت ہے یا قانونی حیثیت ہے دنیا میں، کیا وہ میرے عمل کے ترک سے تبدیل تو نہیں ہو جائے گی؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ بہت اہم سوال۔ اچھا، اسی طرح سے اگر مجھے ایک مرتبہ آپ نے مسلمان مان لیا ہے اور میرے حقوق متعین کر دیے ہیں، تو اب ان حقوق میں میرے عمل کی کیفیتوں سے فرق پڑے گا۔ میں اچھا عمل کروں گا تو پھر میرے حقوق بڑھ جائیں گے، اور میرے عمل میں کوئی کوتاہی ہوگی یا کمی آئے گی یا اس کے اندر وہ خشوع نہیں رہے گا یا وہ اخلاص نہیں رہے گا، تو پھر آپ اس کی پیمائش کریں گے اور پھر میرے ساتھ اپنے رویے میں تبدیلی لے آئیں گے۔ یہ ہے نا سوال ہے۔ تو کیا ایمان عمل کے ساتھ مانا جائے گا یا اس کے بغیر بھی ایمان ایمانی ہے؟
یہ سوال ہوا نا پیدا. بالکل سوال. اور کیا میرے عمل کی کوتاہیاں یا میرے عمل کی کیفیات میں تبدیلی یا ایمان کی کیفیاتی میں تبدیلی آتی رہتی ہے نا انسان کے ساتھ, یہ میری اس حیثیت کو مجروح کرے گی؟ تو اب اس کا جواب بھی میری دونوں جہتوں کے لحاظ سے الگ الگ ہے. یعنی دنیوی جہت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہوگا. میں نے جب ایک مرتبہ اس بات کا اقرار کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, قرآن مجید نے اس کو خود سورہ توبہ میں بیان کر دیا کہ ایک آدمی اگر مسلمانوں کی حکومت کو زکوٰۃ دے رہا ہے, نماز کا اہتمام کر رہا ہے اور اس نے محمد الرسول اللہ کو اللہ کے آخری پیغمبر کی حیثیت سے مان لیا ہے تو فإخوانکم فی الدین. اب سیاسی لحاظ سے, قانونی لحاظ سے اس کے حقوق میں اور تمہارے حقوق میں کوئی فرق نہیں. سیدنا صدیق کے قانونی حقوق میں اور ایک بدو کے قانونی حقوق میں قرآن کہتا ہے اب کوئی فرق نہیں کیا جائے گا. یہ قانونی معاملہ ہوا, لیکن کیا آخرت میں بھی ایسے ہی ہوگا؟ نہیں. یعنی وہاں تو میرے ایمان کی کیفیتیں بھی اللہ کی میزان میں تولی جائیں گی, اس کے نشیب و فراز بھی وہاں بالکل نمایاں ہو کر سامنے آ جائیں گے. میں نے اگر کوئی عمل ترک کر دیا ہے تو یہاں تک نوبت پہنچ جا سکتی ہے کہ میرا ایمان بھی قبول نہ کیا جائے. یہ ہو سکتا ہے نا, قرآن مجید میں اس کے نصوص موجود ہے کہ اگر تم نے فلاں طریقہ اختیار کیا تو تمام اعمال ہبط ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ ایمان بھی قبول نہیں کرے گا. یہ ساری چیزیں قیامت سے متعلق ہیں. تو قیامت کے لحاظ سے دیکھیے, یا سادہ لفظوں میں کہیے حقیقت ایمان کے لحاظ سے دیکھیے, وہ جو میرے باطن میں ایمان کی حقیقت ہے, تو پھر عمل کو اس سے الگ کیا ہی نہیں جا سکتا. عمل اس کا لازمی نتیجہ ہے. میرا ایمان اور میرا عمل یہ ایسے ہی ہے جیسے دو شاخیں, ان کے درمیان لازم و ملزوم کا تعلق ہوگا. اور اگر آپ اس میں کمی بیشی کے لحاظ سے دیکھیں گے تو کمی بھی مؤثر ہوگی اور زیادتی بھی مؤثر ہوگی. اور کہیں گے کہ ایمان وہاں پہ زیادہ بھی ہوتا ہے, کم بھی ہوتا ہے. حقیقت ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے, زیادتی بھی ہوتی ہے. حقیقت ایمان عمل سے متاثر بھی ہوتی ہے, اور اگر عمل میں کوتاہی ہو جائے تو اس میں اس کے ہبط کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. لیکن دنیاوی ایمان کے لحاظ سے ہم کب فرق کریں گے یہ طے کرنا ہوگا نا. جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ قرآن نے اس کے ساتھ دو اعمال کو شامل کر دیا ہے, ایک نماز اور ایک زکوٰۃ. تو دنیوی اعتبار سے ہمارے رویوں کی بنیاد بھی طے ہو گئی اور آخرت کے بارے میں بھی ہو گیا. اب اس میں نے ایک توضیح کر دی ابھی کی, اہل سنت کے علماء بھی ایک توضیح کرتے ہیں, اہل تشیع بھی ایک توضیح کریں گے. اسی طرح متکلمین کے مختلف گروہ ہیں, اشاعرہ ہیں, اسی طرح معتزلہ ہیں, اسی طریقے سے ماتریدیاں ہیں, وہ بھی کوئی توضیح کریں گے. صوفیوں کے حلقوں میں بھی بعض چیزوں کی توضیح میں فرق واقع ہو جائے گا. تو یہ ایک صورتحال ہے جس کا میں نے ایک نقشہ آپ کے سامنے رکھ دیا, جس کو سمجھنے میں, جس کی تعین میں کچھ نہ کچھ فرق ہوگا. ممکن ہے کہ ایک شخص یہ رائے قائم کرے کہ نہیں, ہم دنیا میں بھی فلاں اور فلاں چیز کی بنیاد پر فرق کریں, ہم یہاں پر بھی مسلمانوں کے درجات مقرر کر دیں گے, یہ اول درجے کا مسلمان ہے, یہ دوسرے درجے کا مسلمان ہے. ہو سکتا ہے نا یہ بات, یہ کہا جا سکتا ہے, کوئی آدمی کہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ جو ممکن ہے کہ کسی بڑے صاحب علم کا نقطہ نظر ہو. ممکن ہے کہ اس بڑے صاحب علم کے اس نقطہ نظر سے دسیوں ہزاروں لوگ اتفاق کر لیں, ایک مدرسہ فکر کا نقطہ نظر بن جائے, اور وہ اتنی بڑی جماعت ہو جائے جیسے کہ اہل سنت ہے. یعنی مسلمانوں کا بہت بڑا گروہ, کہا جا سکتا ہے کہ 2/3 سے بھی زیادہ مسلمان اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں. تو اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی شناخت بعض چیز بن سکتی ہے. کریں بیان اس کو, اپنا نقطہ نظر بھی لوگوں کو بتائیں. اس کی بنیاد پر اگر کوئی سیاسی فیصلے ہوں گے تو وہ بھی ہو جائیں گے دنیا کے اندر. لیکن یہ جو کچھ ہے, بہرحال یہ نقطۂ نظر ہے ایک گروہ کا, وہ زیادہ تعداد میں ہے یا کم تعداد میں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن کیا یہ چیزیں خدا کے رسول نے ایمانیات میں شامل کی ہیں؟ ایسا نہیں ہے. ایمانیات جو اللہ کے پیغمبر نے متعین کی ہیں وہ بالاجمال اسی طرح رہیں گے, ان کو اسی طرح رکھا جائے گا, وہ اسی طرح سوال کے جواب میں بتائے جائیں گے, اور ان کی بنیاد پر دنیا میں ہر شخص مسلمان قرار پائے گا.
ٹھیک. اچھا ہم صاحب، یہ جو نقطہ نظر اپنایا گیا اہل سنت والجماعت کے عقائد کی فہرست میں پہلی چیز ہے، اس کو ہم کیٹیگرائز کر کے ٹیگ کہاں کریں گے؟ یعنی کیا کہیں گے کہ ایمانیات سے متعلق ایک اطلاقی سوال ہے، ایمانیات سے متعلق ایک علمی سوال ہے جس کا جواب دیا گیا ہے، اس جواب میں اگر کوئی اس قول سے جو ہے نقل ہوا ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا بھی ہے اور قول و عمل دونوں کا نام ہے، متفق نہیں ہوتا، تو یہ اطلاق میں اختلاف ایمان اپنی جگہ پہ قائم ہے. اس میں کیا شبہ ہے؟ بالکل یہی صورتحال ہوگی. یعنی ایمان قائم ہے، اپنی جگہ موجود ہے. جس طرح قرآن کی ایک آیت کو سمجھنے میں دو آراء ہو سکتی ہیں، کسی حدیث کے فہم میں دو آراء ہو سکتی ہیں، اسی طرح یہاں بھی 2 3 4 آراء ہو جائیں گی. آپ دیکھیے نا کہ اس معاملے میں امام بخاری کا نقطہ نظر کیا ہے، آپ ان کی صحیح سے اندازہ کر لیجئے، اور آپ دیکھیے امام ابو حنیفہ کا نقطہ نظر کیا ہے. میں نہیں چاہتا کہ اس میں تنقیح میں پڑھوں، لیکن یہ معلوم ہے کہ بہت فرق ہے. یعنی محدثین کیا رائے رکھتے ہیں، فقہا کیا رائے رکھتے ہیں، اسی طرح متکلمین کے ہاں کیا کیا آراء موجود ہیں. یہ ایسے ہی رہیں گی. یہ اصل میں وہ علم کا گلدستہ ہے جو اسی طرح بنایا جائے گا. اس میں بڑی خوبصورتی ہے، بڑا تنوع ہے. اس میں تبادلہ خیالات بھی ہوگا، اس میں دلائل بھی دیے جائیں گے، اس میں اپنا رجحان بھی بیان کیا جائے گا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو اگر ہم اس جگہ رکھ دیں گے تو لوگ ان کو سنیں گے، حظ اٹھائیں گے، ان سے دلچسپی لیں گے، ان کے بارے میں اپنی آراء بیان کریں گے. خوشگوار ماحول میں ان پر تبادلہ خیالات بھی ہوگا، ان کے اطلاقات کے بارے میں بہت اعلیٰ درجے کی چیزیں بھی وجود میں آئیں گی. تو یہ چیزیں اگر آپ اس کو علم کی دنیا کی چیز رکھیں گے تو یہ خیر کا باعث بنیں گی. ان کو اٹھا کے ایمانیات کے دائرے میں لے آئیں گے اور ان کی بنیاد پر آپ فیصلے کرنے لگ جائیں گے تو پھر امت مسلمہ میں آپ تفریق کی بنیاد رکھتے ہیں. ٹھیک. اچھا صاحب، آپ اکثر فرماتے ہیں مذہب اور مذہبی فکر میں بڑا گہرا اور بڑا جس کو آپ کہتے ہیں فرق ہے، دونوں بالکل الگ الگ چیزیں. یہ بڑی اچھی مثال ہے اس چیز کی کہ بات تو ایمان کی ہو رہی ہے لیکن جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ مذہبی فکر ہے، انسانی فکر ہے. یہ فرق میں نے تو بارہا لوگوں کو بتانے کی کوشش کی. آپ کے علم میں ہوگا کہ سید سلیمان ندوی کی طرف منسوب کر کے ایک عمالی سامنے آئے تھے کئی برس پہلے، جس میں علامہ اقبال کی نثری چیزوں پر سید سلیمان ندوی کا، ظاہر ہے ہمارے بڑے جلیل القدر علماء میں سے ہیں، شبلی کے خاص شاگرد، ان کے تلمیذ خاص ہیں، اور اقبال نے غلط نہیں کہا تھا کہ خانوادہ علماء کا آخری چشم و چراغ سیرت النبی انہوں نے مکمل کی. بہت بڑی شخصیت ہے، ان کا تبصرہ وہاں نقل ہوا ہے. تو اس میں یہ بھی بیان ہوا ہے، میں نے اس لیے یہ ذکر کیا کہ وہ عمالی ہیں، یعنی ان کی گفتگویں ہیں جو کسی نے املا کر لی ہیں. اس وجہ سے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یقیناً انہی کی بات ہے، ان کے قلم سے لکھی ہوئی نہیں ہے، میں نے یا آپ نے براہ راست نہیں سنی، لیکن ابھی تک اس کی خاص تردید بھی سامنے نہیں آئی. بہرحال اس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ ان کو جو اعتراضات تھے خاص طور پر ریکنسٹرکشن پر یا اقبال کے بعض اجتہادات پر یا اس معاملے میں اقبال جس طریقے سے بعض آراء قائم کرتے ہیں، بہت سخت اعتراضات تھے. تو اس میں ایک یہ بھی تھا کہ انہوں نے اس کا نام ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کیوں رکھا ہے. جی. یعنی یہ چیز تو کسی حال میں بھی قبول نہیں کی جا سکتی. اسلام کو یا دین کو یا مذہب کو ریکنسٹرکشن، یہ تو گویا اس کو بدلنے کے مترادف ہے. تو یہاں بھی وہی غلط فہمی ہے کہ اقبال نے یہ نہیں کہا کہ یہاں ہم ریکنسٹرکشن اسلام کی کر رہے ہیں. معاذ اللہ، یہ اگر کر رہے ہیں تو پھر تو وہ نئے پیغمبر ہو گئے. بالکل. یعنی جو مسلمانوں کا مذہبی فکر وجود میں آیا ہے، مذہبی فکر فہم سے وجود میں آتا ہے. ظاہر ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن دے دیا، سنت کو جاری کر دیا. اب اس کو سمجھنے والے، آگے منتقل کرنے والے لوگ بھی مسلمان ہی ہیں اور سمجھنے والے بھی مسلمان ہی ہیں. سمجھنے میں جیسے ابھی ہم نے بحث کی اور یہ بتایا کہ یہ ایک بحث پیدا ہو گئی کہ کیا ہمیں دنیا کے اندر ایک آدمی اگر عمل نہیں کرتا تو اس کو مسلمان کہنا ہے یا مسلمان نہیں کہنا، یا اس کے مسلمان کے حقوق ماننے ہیں یا نہیں ماننے، یہ بحث پیدا ہو گئی نا. یا اس کے ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. یہ ساری جتنی بحثیں ہیں اس نوعیت کی بحثیں فہم سے پیدا ہو رہی ہیں. یہ کوئی وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جو اللہ کا پیغمبر ہمیں پابند کر کے گیا ہے، بلکہ اللہ کے دین کی ہدایت جب ہمیں پہنچتی ہے تو ہم کوئی بے شعور مخلوق نہیں ہیں، جانور نہیں ہیں، جبلتوں کے پابند نہیں ہیں. ہمارے اندر غیر معمولی علمی اور فکری صلاحیتیں دی گئی ہیں تو ہمارے یہاں فہم کا ایک عمل شروع ہوتا ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ اس پر بڑی بحث کرتے ہیں کہ قرآن مجید جس صورت میں دیا گیا ہے اب آپ اس کا ترجمہ کیسے کر سکتے ہیں. تو ترجمہ کیا ہے؟ وہ اصل میں میرا فہم ہے. یعنی یہ ہو نہیں سکتا. میں اگر عرب بھی ہوں، میں قرآن پڑھوں گا تو ایک فہم ہے جو منتقل ہوگا مجھے، اور جب اس فہم کو آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں
عرب ہوتے ہوئے بھی عربی زبان میں بھی اس سے مختلف الفاظ میں بیان کر دوں گا جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ ٹھیک، چنانچہ دیکھ لیجئے کہ خود عربوں نے جب تفسیریں لکھی ہیں تو اس میں انہوں نے قرآن مجید کے اپنے فہم کو بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ جلالین کو دیکھ لیں مثال کے طور پر، درمیان میں کوئی ایک جملہ کوئی ایک فقرہ لکھ کے وہ وضاحت کرتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ فہم ہے جملے کا۔ تو فہم میں اختلاف ناگزیر ہے، وہ ہوگا، اس کو آپ روک نہیں سکتے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس سے جو چیز وجود میں آ رہی ہے وہ مذہب نہیں وجود میں آ رہا نیا، مذہب تو اللہ کا ہے، دین اسلام اللہ کا ہے، اللہ کے پیغمبروں کا ہے۔ جو چیز وجود میں آ رہی ہے مذہبی فکر ہے، یعنی ریلیجیس تھاٹ ہے۔ ریلیجیس تھاٹ کیونکہ انسانی فہم پر مبنی ہوتا ہے تو بعض اوقات بدلتے زمانوں میں اس کی ریکنسٹرکشن کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ یہ لفظ بڑا سا بول دیا گیا، اس لیے بعض اوقات تواہش کا باعث بنتا ہے۔ حالانکہ یہ جتنے اختلافات ہو رہے ہیں، یعنی اگر ابو حنیفہ سے شافعی اختلاف کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ ریکنسٹرکشن ہی تو کر رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے اگر اشاعرہ اور معتزلہ میں بحث ہو رہی ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ یعنی ظاہر ہے کہ اشاعرہ نے جو دنیا بنا دی ہے، اب آپ اس کو جب دوسرے طریقے سے سمجھ رہے ہیں، معتزلہ کے طریقے پر سمجھ رہے ہیں یا ماتریدیہ کے طریقے پر، تو ریکنسٹرکشن ہی کر رہے ہیں۔ تو یہ عمل چونکہ ایک تسلسل کے ساتھ ہوتا رہتا ہے تو وحشت نہیں پیدا کرتا۔ جب ایک بڑے عرصے کے بعد انہوں نے یہ محسوس کیا، اقبال نے، کہ اب ہم ایک نئی دنیا میں داخل ہونے والے ہیں، یعنی ایک دنیا وہ تھی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد صحابہ کرام نے بنا دی، دنیا فتح ہو گئی، ایک بڑی سلطنت قائم ہو گئی۔ اس بڑی سلطنت میں ہم نے ایک روایت قائم کر دی دین کی، علم کی۔ وہ روایت بڑی توانا روایت ہے، بڑی غیر معمولی روایت ہے، اس نے 1200 سال گزار دیے۔ پھر اس کے بعد وہ دور ختم ہو گیا جس کو ولدورا عصر الایمان کہتا ہے، ایج آف فیتھ ہے، دنیا میں ختم ہو گئی، مسیحیوں کے ہاں بھی ختم ہو گئی، ہمارے ہاں بھی ختم ہوئی۔ اب اس کے بعد ہم ایک ایسی دنیا میں داخل ہو گئے جس میں دنیا کی دوسری قومیں فاتحین کی حیثیت سے نمایاں ہونا شروع ہوئیں، بڑی سلطنتیں ان کے پاس چلی گئیں، یہاں تک کہ اس وقت بھی ہم ایک ایسے عالمی نظام کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں جس میں 5 ان طاقتوں کی حکومت ہے جنہوں نے پہلی جنگ عظیم پھر دوسری جنگ عظیم میں دنیا کو فتح کیا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ وہی نکلا جو نکلنا چاہیے تھا، اور وہ یہ کہ اب ہمیں بہت سی چیزیں جو ہمارے مذہبی فکر کے اندر موجود تھیں ان کی ریلیونس یا ان کا تعلق دوبارہ تلاش کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ ہم نظر ثانی کر کے دیکھیں تو آسانی کے ساتھ ان کا ریلیشن واضح کر لیں۔ اس کو وہ ریکنسٹرکشن سے تعبیر کر رہے ہیں کہ اب ایک بڑی ریکنسٹرکشن کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ جو کچھ انہوں نے آگے ریکنسٹرکٹ کر کے بتایا ہے، اپنی رائے دی ہے، اس سے مجھے بھی یعنی ایک نہیں دو نہیں کہا جا سکتا، قدم قدم پر اختلاف ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جو بات انہوں نے کہی ہے وہ اپنی جگہ ایک اہمیت ہے۔ سر نقطہ بھائی آپ نے واضح کیا، خاتمے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ آخر میں چاہتا ہوں یہ جو پس منظر آپ نے بتایا اہل سنت کے عقائد کی فہرست میں پہلی بات کا کہ ایک انسان ایمان کا اقرار کرتا ہے تو 2 جہتیں وجود پذیر ہوتی ہیں، ایک عند اللہ ہے، ایک عند الناس ہے۔ اس پس منظر میں ایک اسٹیٹمنٹ یہ سامنے آتی ہے کہ بے شک ایمان قول و عمل کا نام ہے اور اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ اسی سوال کو، اطلاقی علمی ایمان کے لازمے کے سوال کو آپ کے سامنے اگر میں رکھوں تو پھر آپ کی اسٹیٹمنٹ کیا ہوگی؟ میں نے تو اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا آپ کے سامنے کہ قرآن مجید نے یہ بتا دیا ہے کہ اس دنیا میں جو معاملات ہیں، قانونی معاملات جن سے قانونی حقوق قائم ہوتے ہیں، وہ وہی ہیں جو سورہ توبہ میں بیان کر دیے گئے ہیں کہ ایک شخص اگر محمد الرسول اللہ پر ایمان لے آتا ہے، اور محمد الرسول اللہ پر ایمان وہی ہے جس کا اظہار ہم کرتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہی بات خود رسول اللہ نے حدیث جبریل میں بیان بھی فرمائی ہے، اور یہ قرآن مجید میں جو ہدایت کی گئی ہے اس کا نہایت جامع بیان ہے۔ اور نماز کا اہتمام کرتا ہوں، کوتاہی ہو جاتی ہے انسان سے، اور اگر مسلمانوں کی کوئی حکومت مجھ سے زکوٰۃ مانگتی ہے دینے کے لیے تیار ہوں، تو میرے قانونی حقوق میں اور کسی بڑے سے بڑے مسلمان کے قانونی حقوق میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی یہ حد خود قرآن نے پیدا کر یعنی الناس گھٹتا پڑتا نہیں، الناس وہ ایک ہی جگہ پر رہتا ہے، اس لیے قرآن مجید نے اس میں الفاظ استعمال کیے ہیں فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ یہ بھائی کی تعبیر کیا ہے؟ یعنی برابر، کوئی فرق نہیں ہے۔ سیدنا صدیق میں اور ایک عام بدو میں اس بنیاد پر کوئی فرق نہیں کیا جائے گا، لیکن ایمان کی حقیقت کے لحاظ سے زمین آسمان کے فرق واقع ہوں گے۔ کتنے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس انجام سے محفوظ رکھے، جو یہاں مسلمانوں کی صف میں شامل ہیں، ہو سکتا ہے قیامت میں شامل نہ ہو۔ کتنے ہیں کہ جو وہاں ماخوذ ٹھہرا دیے جائیں۔
کتنے ہیں کہ جن کا ایمان ہی وہاں قبول نہ کیا جائے، اور کتنے ہیں کہ جن کو ہم راندہ درگاہ سمجھتے ہیں اور وہاں کو اعلیٰ مراتب کے مستحق قرار پائیں. تو وہ کس بنیاد پر قرار پائیں گے؟ وہ حقیقت ایمان عمل سے کیسے متعلق ہوا ہے، اس نے کیا نتائج پیدا کیے ہیں، یہی چیزیں تو اس کا باعث بنیں گی. تو میرے نزدیک تو یہ بات بالکل صاف اور سادہ ہے، اور میں نے اپنی کتاب میزان میں اس کو بیان بھی کرا. صاحب سلسلہ گفتگو کو ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں. ناظرین، آج ہم نے اہل سنت والجماعت کے عقائد کی حقیقت کے بارے میں غامدی صاحب سے گفتگو کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ فہرست کیسے سامنے آتی ہے. ایک حدود بندی ہو گئی اور اس کے بعد ایک عملی عقیدہ جس کو بیان کیا جاتا ہے. غامدی صاحب کی رائے بھی سامنے. سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور یہ جانیں گے کہ جو باقی چیزیں ہیں، مثلاً یہ کہ قرآن کے اللہ کی کلام ہے یا مخلوق ہے، اسی طرح سے تقدیر کی بحثیں کہ ہم روز قیامت اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، اور صحابہ کی افضلیت، یہ سب بھی عقائد کی فہرست میں شامل کی جاتی ہے. ایک ایک عقیدے کے اوپر غامدی صاحب کا نقطہ نظر جانیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. غام صاحب اب تک آپ کا بہت شکریہ.